हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग्ड माइक। आज की स्टोरी हमारी एक ऐसी इंसान के बारे में है जो पुलिस के मुकाबले अपना एक ग्रोथ चलाने में ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि इतना असर व रसूख रखा कि मुल्क के बाहर तक प्रॉपर्टीज़ और ताल्लुकात थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक और एपिसोड है हमारे अनप्लग्ड माइक का जिसमें हम सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत के नाम से कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में लोग जानते थे। रहमान डकैत बना कहाँ से, मनशियात का इतना बड़ा नेटवर्क, भत्ताखोरी का इतना बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़े बड़े सियासतदानों से ताल्लुकात, और इवन के ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क दाऊद इब्राहिम तक से उनके ताल्लुकात थे। ये रहमान डकैत की कहानी क्या है? सरदार अब्दुर्रहमान खान बलोच इसका पूरा नाम। ईरानी नस्ल बलोच, ईरानी बलोच था। इनके अजीज़ व अकारिब ईरान में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, कराची में भी आबाद हुए, और कराची में आबाद हुए लियारी में आके। इसके वालिद साहब रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में वहाँ आए थे और फिर वहीं के हो रहे। दो भाई और भी इसके। मैंने इस ख़ानदान के, पूरे बलोच ख़ानदान की सारी हिस्ट्री पढ़ी। इनके जो अब नौजवान बच्चे, भतीजे भांजे, उनसे मुलाकातें में गुफ्तगू भी हुई मेरी। ईरान में इस कदर असर व रसूख है इस बलोच ख़ानदान का कि वहाँ के जो ईरानी सदर के इंतखाबात हैं, इलेक्शन, उसमें ये लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में और सिंध में बलूचिस्तान में एक मुकाम पे, सिंध में दो मुकाम, कराची और हैदराबाद। ईरानी कौंसलेट जो हैं, दफातर उनके, वहाँ इनका पोलिंग स्टेशन कायम होता है। वहाँ ये ईरानी सदर के इलेक्शन में वोट डालते हैं। ये जो बलोच कबीला है, इसे डकैत इसलिए नहीं कहा गया डाके मारता था, ये उर्फियत के तौर पे। जी, उसका नाम था बंदे का, हाँ, साकिब लंगड़ा, ठीक है, फहीम कमांडो, है ना मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल। ये उर्फियत, बाज़ औक़ात पुलिस और बाज़ औक़ात आपके मुखालफीन नाम डाल देते हैं। डकैत का लफ्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही लोगों ने अपने इस साथी पार्टी का जाला था। पहला जाला भुट्टो का शदाई था, जाला कहलाया। बेनज़ीर का फिदाई था। साना कारसाज में जब ब्लास्ट हुए, फायरिंग हुई, तो ये बीबी को वहाँ से बाहिफाजत निकाल के बिलावल हाउस तक ले गया था। जाला था बकायदा। भुट्टो ख़ानदान के घर तक इस हद तक रसाई थी कि लोग इसे अपने भुट्टो फैमिली का फ़र्द समझते थे। बलोच था बहुत तेज़ तर्रार, निहायत। ईरान में ज़्यादा रहता था। एक दफ़ा इसका झगड़ा हुआ। हाँ, पहली बात तो ये कि डकैत, मैंने आपको कहा डकैत इसे उर्फ़ आम में कहते थे, उर्फियत के तौर पे। पुलिस ने रख दिया नाम, या मुखालफी ने रख दिया। जब ये वहाँ पला बड़ा पनपा है ना, उस वक्त लियारी आग में जल रहा था। खून और आग और खून की नदियाँ बहती थी, आम बात है। आपके एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि डेथ स्क्वाड बने हुए थे, बिल्कुल पार्टियों के। सरेराह इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, ऐसे ही लोग बड़ी भारी मोटरसाइकिलों पे आते थे बगैर नंबर प्लेट के, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग से मार के चले जाते थे। मैं कराची में एक वर्कशॉप करवा रहा था स्टूडेंट्स की, एक यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ एक अखबार उन्होंने पेश किया, अवाम अखबार था। अवाम अखबार जंग मीडिया ग्रुप का, नंबर 1 मीडिया ग्रुप पाकिस्तान का, उसका दोपहर का अखबार था अवाम। उसमें एक
لیڈ کے ساتھ بڑی سرخی کی, اتنی موٹی بلوڈ سرخی کے ساتھ ایک تصویر و خبر لگی تھی. بنس روڈ پر ایک کتا, میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں کیوں پیدا ہوا رحمان ڈکیت. بنس روڈ پر ایک کتا انسان کی موت مارا گیا. ضرب المثل ہے کہ فلاں شخص کتے کی موت مارا گیا, ایسے ہی ہے تو انہوں نے کیا ادروائز کیا کہ انسان جو ہے کتے کی موت مارا گیا. ہوا کیا؟ بنس روڈ تجارتی مرکز ہے, کراچی کا ہب ہے صدر میں. بنس روڈ پر ایک فیملی شاپنگ کر رہی تھی, شاپنگ کر کے باہر نکلی, موٹر سائیکل سوار 2 آئے, انہوں نے ڈسکریمنٹ برآمد دینے تھے, وہ اندھادھند فائرنگ کی اور وہ دوبارہ دکان میں گھس گئے, چھپ گئے, اوٹ میں آ گئے. وہ فیملی بچ گئی الحمدللہ. کتے کو لگ گئی گولی, کتا تڑپ تڑپ کے مر گیا. عوام دوپہر کا اخبار تھا, 10 بجے دن دہاڑے واقعہ ہوا. تو اس نے یہ سرخی لگائی کہ بنس روڈ پر ایک کتا, یعنی انسان کی جان اتنی ارزاں تھی, خون انسان اتنا ارزاں تھا کہ انہوں نے کہا کتا آج مرا ہے, انسان تو ہر روز مر رہے ہیں. اس کے اگلے دن اسی جگہ پہ جہاں یہ خبر تصویر لگی تھی ایک نظم شائع ہوئی ایک نوجوان شاعر کی, جس کا ایک شعر تھا کہ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. یہ تھا خون انسان. اب اس میں باسط شہباز یا نعیم مصطفیٰ جا کے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ڈیتھ اسکواڈ کا. کون چاہیے تھا وہاں رحمان بلوچ ہی چاہیے تھا, جسے رحمان ڈکیت کہا گیا. تو اس نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا. اس وجہ سے اس کو پارٹی اپنا فدائی بھی کہتے تھے, جالا بھی کہتے تھے, لیکن پارٹی کے ود ان دی پارٹی اس کی مخالفت بھی تھی, جو یہ قائدین کی ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ یہ ڈکیت ہے. بتہ خوری چل رہی تھی, ہر شخص مسئلہ اس پہ عام تھا. اب بدماشی کا مقابلہ بدماشی سے ہی کیا جا رہا تھا. ایک دن اس کی لڑائی ہوتی, جھگڑا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ ضرب لگ جاتی, چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. وہ اپنا علاج کرانے جاتا ہے ایران میں علاج کرا. بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ خدا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے, یہ نیچرل سی بات. اور اللہ جب اس کو امتحان میں ڈالتا ہے نا, آزمائش میں, فرق یہی ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے نا, خدا جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے, وہ خدا کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ اس طرح کی پریشانی میں خدا سے دور ہوتا ہے. یہ شرع میں حکم ہے. وہ وہاں جاتا ہے, اس کا خیال آتا ہے ایران میں سرجری کے دوران کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں پارٹی کے لیے, بدنام بھی ہوں, ڈکیت بھی کہتے ہیں لوگ مجھے. وہ پیغام بھیجتا ہے پارٹی قیادت کو, پیپلز پارٹی قیادت کو, کہ میرا جسچر پوسچر شریفانہ کیا جائے, ورنہ میں پارٹی میں نہیں رہوں گا. کہ کیوں؟ انہوں نے کہا پارٹی کے لوگ مجھے ڈکیت کہتے ہیں, میرا ختم کریں گے ڈاک کو, میں ڈکیت تو نہیں. انہوں نے کہا پھر شریفانہ جسچر پوسچر کیسے ہوتا ہے؟ کہتا مجھے الیکشن لڑنا ہے. کہا کہاں سے؟ کہا لیاری سے. لیاری میرا گڑھ ہے, لوگ مجھے ووٹ دیں گے. وہ کہتا اچھا سوچتے ہیں, پارٹی کا کہتے سوچتے ہیں. یہ اپنے ساتھیوں ذکر کرتا ہے. لیاری میں چاہنے والوں کی تعداد اس کی بہت تھی, شہدائیوں کی. بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کہتے ہیں لوگوں کے لیے کروائے. بتاتا ہوں آپ کو پوری بات. یہ ایران میں لیاری میں بینر لگ جاتے ہیں, ویلکم ویلکم سردار عبد الرحمان بلوچ, ویلکم ایز MP کینڈیڈیٹ آف پروونشل اسمبلی. وہ خوش آمدید کہتے ہیں, خوش آمدیدی بینر لگ, خوش آمدی نہیں, خوش آمدیدی بینر لگ, خوش آمدیدی بینر لگ جاتے ہیں. وہاں پارٹی کے جو پست قد کوتاہ قامت تھے نا, انہیں مروڑ اٹھتے ہیں کہ بھی یہ کہاں سے ایک عذاب آ گیا. پارٹی کہتی ہے اس سے رابطہ کر کے, پارٹی کے آرگنائزرز بڑے قائد, کہ بھائی آپ کو لیاری سے سیٹ سے الیکشن لڑوائے ہیں تو وہاں تو ڈاکٹر توفیق صاحب پارٹی کے MP ہیں, 20 الیکشن جیت چکے ہیں, اور بھٹو کے پرانے ساتھی ہیں, ہم ان سے. وہ کہتے ہیں جی ان کو آپ ہٹا دیں, کچھ کریں. اتنے عرصے میں بات ایک اطلاع آتی ہے کہ ڈاکٹر توفیق صاحب شدید بیمار ہو گئے. ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا اور کہا جی باہر نہ نکلیں. اس نے پارٹی قیادت کو فون کیا کہ جناب اب بڑا اچھا موقع ہے, مجھے دے دیں, ان کو آپ وڈرا کرا لیں, ان کی سیٹ پہ مجھے لڑائی میں جیتوں.
یہ بات جب پھیلتی ہے باہر تو جن پارٹی رہنماؤں لوکل لیول کے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈکیت ہے. بھائی ڈکیت نام کیوں پڑا؟ اگر یہ ڈکیت ہے، اس پہ بھتے کے مقدمے، اس پہ ہر تھانے مقدمہ ہے، یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے فلاں ہے. اس کے خلاف مخالفت ہوتی ہے. اس مخالفت کے باوجود یہ لوگوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے شدائیوں سے، اپنے فدائیوں سے، کہ مجھے جو ہے نا یہ پارٹی کا الیکشن لڑنا ہے. اس وقت وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا، بالکل، جن کی مسز تھیں کون؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، بالکل، قومی اسمبلی کی اسپیکر پیپلز پارٹی کی اور عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر آف نیشنل اسمبلی. بینظیر کو کاپی کرتی تھی، بالکل، ان کا دوپٹہ، ان کا لباس. بینظیر کی بڑی قریب تھیں وہ. خیر ذوالفقار مرزا صاحب بھی قریب تھے، وزیر داخلہ تھے سندھ کے. پیپلز پارٹی تو سارے عمر برس اقتدار وہی رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وزیر داخلہ کے پاس کہ لیاری کی سیٹ پہ چلے آپ، ڈاکٹر توفیق نہیں اب اس قابل رہے، بیمار ہیں، تو آپ کوئی اور امیدوار دے دیں، اس کو عبد الرحمان بلوچ کو بچائیں، یہ بدنامی کا باعث بنے گا پارٹی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب کچھ خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں عبد الرحمان بلوچ کے، وہ ڈکیت ہے، اس کے خلاف FIR 200 ہیں، آپ اسی کی بنیاد پہ کام کریں. اب وہاں کی پارٹی کی اپنی قیادت کہتی ہے، اور میری جن کے بچوں سے بات ہوئی عبد الرحمان بلوچ کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو کرمنل ثابت ہو رہا ہے تو کیوں نہ پولیس افسروں کی ڈیوٹی لگائی جائے، پولیس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے. وہ بلاتے ہیں وزارت داخلہ والے SSP چودھری اسلم کو، اور یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چودھری صاحب سردار عبد الرحمان بلوچ المعروف رحمان ڈکیت کو مینیج کریں. لفظ مینیج کہہ رہے ہیں سارے، پارٹی بھی تصدیق کرتی ہے، اہل لیاری بھی تصدیق کرتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مینیج کریں. اب مینیج کرنے کے مراد نیفی میں پسٹل چل جانا ہے، یہ گولی دماغ میں لگ جانا ہے، یہ پنجاب میں جو بھی تھا. اب یہ مینیج ہوا. اب وہ مینیج کیا ہوتا ہے؟ مینیج ہوتا ہے کہ چودھری اسلم صاحب فون کرتے ہیں عبد الرحمان بلوچ کو، بلوچ صاحب آپ کے بینر لگے مبارک ہو، بڑی خوشی کی بات ہے. اب یہ ہنی ٹریپ ہے، یہ مبارک بات نہیں ہے، اٹ از سارٹ آف ہنی ٹریپ. وہ ٹریپ کرنے کی یہ آپ کو بہت مبارک ہو یار، یہ پارٹی تو نہیں مان رہی آپ کو ٹکٹ دینے کے، اگر آپ کہیں تو میں مینیج کروں. وہ بڑے قریب تھے چودھری اسلم صاحب، انہوں نے کہا میں مینیج کروں، پارٹی سے بات کروں، آپ کو ٹکٹ مل جائے. لوگ یہ بتا رہے ہیں اہل لیاری. انہیں کہا جی آپ کریں، کیا مرتا کیا نہ کرتا ہوں، چلو ٹکٹ مل جائے گا، آپ بات کریں. 2-4 روز بات کرتے ہیں کہ میری بات ہو گئی، وہ ہم راضی ہیں، آپ ایران سے کراچی تشریف لیں. وہ یہاں آتے ہیں، ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے ریڈ کارپیٹ سردار عبد الرحمان بلوچ کا، اور ان کو ایک لے جایا جاتا ہے ایک وڈیرے، سندھی وڈیرے کے ڈیرے پہ. ڈیرے پہ جا کے پولیس فائر مارتی ہے. اچھا، یہ جو رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہوا وہ واقعی چودھری اسلم نے کیا تھا؟ کچھ بات سرکاری دستاویزات وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری اسلم نے خود تو گولی نہیں ماری. اچھا، لیکن چودھری اسلم کی ٹیم تھی جس نے رحمان کو اس منظر سے ہٹایا. ٹھیک ہے، اور یہ سیاسی قتل کہا گیا. اچھا اب اس میں ایک بات سنیں، اب وہ رحمان کے اگر لوگ ڈاکو کے حمایتی تو نہیں ہوتے نا. بالکل. اب آپ نے ایک بات سننی ہے بڑی غور سے. لیاری، صرف لیاری، اس حلقے جہاں سے MP بننا چاہتا تھا، لیاری کے 20,000 سے مور دین 20,000 رکشہ ڈرائیور، کچھ مالکان رکشے کے مالک بھی تھے، کچھ رکشہ کرائے پہ چلاتے تھے، وہ 20,000 سے زائد لوگوں نے، رکشہ ڈرائیوروں نے، باقی کمیونٹی چھوڑ دیں آپ ساری، رکشہ ڈرائیوروں نے جلوس نکالا. آئی چندری گڑھ روڈ، شارع فیصل، صدر، بنس روڈ، تجارتی مارکیٹیں ساری بند کروا دی، سڑک بند ہو گئی اس کی حمایت میں، اور کہا کہ مقدمہ قتل کا درج کیا جائے. وہ چودھری اسلم کے خلاف تھا احتجاج. 1 سے 1.5 ماہ لوگ سراپا احتجاج رہے عبد الرحمان کے ڈیتھ پہ. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو رکشہ ڈرائیوروں کی مثال دی میں نے،
لوگ کسی ڈاکو کے اس حد تک حمایتی نہیں ہوتے. میرا خیال ہے وہ عرفیت کے اعتبار سے ڈکیت کہا جاتا ہے. ٹھیک. وہ بے تحاشا لوگوں. اچھا میں نے وہاں بینر دیکھے لیاری میں, دا لبریٹر, نیچے رحمان کی تصویر, دا لبریٹر, نجات دہندہ. اہل لیاری اسے اپنا نجات دہندہ مانتے تھے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایسی صورتحال ہو جہاں اتنے ہی لوگ آپ کو میسر ہوں جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی پذیرائی میں, آپ کے حمایت میں نکلتے ہوں, وہ ڈاکو تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بات درست ہے کہ پی 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 کی بعض کوتاہ قامت لیڈر جو تھے وہ اپنے لیے سردار عبد الرحمان بلوچ کو خطرہ سمجھتے تھے, اور اسی خطرے کی وجہ انہوں نے لفظ ڈکیت استعمال کیا. اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا, پارٹی کی قیادت سے یہ کہا کہ اس کو ٹکٹ نہ دیجیے گا, اسی وجہ سے اس کا پولیس مقابلہ کروایا. اب لیاری جو ہے نا, وہاں کے 70 سے 80% آبادی خط غربت سے نیچے رہتی ہے, بالکل بلو پاورٹی لائن. وہاں لوگوں کے مسائل بھی زیادہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ 20-25 سال تک بہت کم خاندان ایسے تھے جو 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے. بیشتر گھروں میں ٹوائلٹس نہیں تھے. رحمان بلوچ نے اسی غربت کو ختم کرنے کے لیے صدائے احتجاج بلند کی تھی اور ایوانوں تک پہنچا تھا اقتدار کے. ایک اور بات بڑی اہم, ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک بھائی کو بھی مارا گیا, عبد الرحیم بلوچ کو. عبد الرحیم بلوچ بھی پولیس نے مارا, مخبری کے نیٹ ورک کو. بھتہ خوری, اسلحہ کی نمائش, قتل, اقدام قتل, اغوا, منشیات فروشی, ایذا رسانی کے ذریعے قتل, یہ سارے واقعات لیاری کا معمول ہیں. اس جرم کی بستی میں عبد الرحمان نجات دہندہ کے طور پہ پیدا ہو یا بدماش کے طور پر, بات ایک جیسی ہے.